पाकिस्तान का ईरान को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन मरकबर शर्मचार। ईरानी सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तान की इंतहाई मरबूत फौजी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ऑपरेशन ईरान नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने ईरान में BLA और BLF के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। किलर ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। ISPR का कहना है जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो बदनामे जमाना दोस्ता उर्फ चेयरमैन बजार उर्फ सौगात के जेर इस्तेमाल थे। साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ वजी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की हिमायत से दुश्मनों के इरादे खाक में मिला देंगे। हमसाया ब्रदर मुमालिक बातचीत और समझदारी से मसाइल हल कर सकते हैं। सदर मुमलिकत की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। कहा पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। हमारे पास हथियार और ताकत सब है। दुश्मन तो जानते हैं, दोस्त भी ख्याल करें। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान ने मौजूद सिफारती और फौजी इक़दाम किए। ऑपरेशन मरकबर शर्मचार पर कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई के बजाय पाकिस्तान से बात करता। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई एक तरह का एहतजाजी नोट कराना था। राब्ते और गुफ्तगू से बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने का आगाज करें। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। आर्मी चीफ सरबराह पाक फिजाइया, सरबराह पाक बहरिया भी शिरकत करेंगे। शुरका को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई, कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी मुल्की सलामती से मुतालिक अहम फैसले भी करेगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डावोस का मुख्तसर दौरा कर दिया। आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। निगरां वज़ीर खारजा ने भी अपने युगंडा के दौरे को मुख्तसर कर दिया। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वापस पाकिस्तान पहुंच गए। साइफर केस में आजम खान का कुरान पाक पर हल्फ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुझसे पहले वजीर आजम से साइफर पर बात कर चुके थे। मार्च में स्टाफ ने मुझे साइफर की कॉपी दी। वजीर आजम को दी तो उन्होंने अपने पास रख ली। बाद में कहा कॉपी गुम हो गई है। साइफर कॉपी में हमारे सफीर की US मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। वजीर आजम ने कहा अमरीकी हुक्काम ने साइफर भेजकर अंदरूनी मामलात में मदाखलत की। वजीर आजम ने कहा लगता है ये मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि अदम एतमाद लाई जाए। मशवरा दिया था साइफर को अवाम में बयान ना करें। बनी गाला और काबीना इजलास के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में डीमार्च जारी करने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफर कॉपी वापस वजारत खारजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस ना भिजवाने पर PMMS स्टाफ को मुतादिद बार आगाह किया गया। पांच जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जो कि 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता, हर घर हाफिजाबाद का खुशहाल होता। ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते। डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता। हमारे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होती। एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान।
25 کروڑ عوام کے نمائندے کو 5 ججز نے فارغ کر دیا. مجھے نہ نکالا جاتا تو بجلی اور گیس سستی ہوتی, مہنگائی نام کی چیز نہ ہوتی, پاکستان کا دنیا میں الگ مقام ہوتا. نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب, کہا میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. مریم نواز بولی 28 مئی والوں نے پاکستان کو سنوارا, 9 مئی والوں نے ریاست پر حملہ کیا, ایک شخص نے نوجوانوں کو جلاؤ گھراؤ کی ترغیب دی, اس کے اپنے بچے لندن کی محفوظ فضاؤں میں بیٹھے ہیں. جو شخص آپ کا ہمدرد ہے وہ یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہے. لوگوں 8 فروری کو پاکستان کو نواز دو. تیر اور شیر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے, بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. ہم وفاق میں بھی پی پی کی حکومت بنائیں گے. بلاول بھٹو کا نوشہر و فیروز میں جلسے سے خطاب, کہا مجھے وزیر اعظم بنائیں, تمام مسائل حل کروں گا. بلاول نے نوشہر و فیروز میں NICVD یونٹ اور یونیورسٹی بنانے کا وعدہ بھی کر لیا. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا آزاد ارکان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. نواز شریف اپوزیشن لیڈر بنیں گے. اپنی ورکنگ پوری کر لی, آزاد ارکان پر نظر ہے. نواز شریف سمجھتا ہے تاثر بنا کر حکومت میں آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا. فائنل لسٹ ہماری آج 9 بجے سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا. کل انشاءاللہ تعالی سارے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نشانات کے ساتھ لسٹ فائنل ہو جائے گی اور ہفتے والے دن سے آنورڈ PTI کا فل فلیج کمپین شروع ہو. PTI ہفتے سے بھرپور انتخابی مہم شروع کر دے گی. رہنما PTI بیرسٹر گوہر نے کہا آج حتمی فہرستیں اپلوڈ کر دی جائیں گی. PTI کے حمایت یافتہ امیدوار پرامن طریقے سے الیکشن مہم میں حصہ لیں گے. بولے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر افواج نے بر وقت جواب دیا. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ایران ہمارا برادر ملک ہے, کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے. سندھ پنجاب میں برسوں حکومت کرنے والوں نے اربوں کی کرپشن کی. سیاست ان 2 خاندان اور جاگیرداروں کے گھر کی لانڈی ہے. PP اور نون لیگ کو 100 سال بھی مل جائیں ملک ترقی نہیں کرے گا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان ان 2 خاندانوں اور وڈیروں کے لیے ہے یا عوام پاکستانیوں کا بھی ہے. مسائل کے حل کے لیے 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں. فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. سندھ ہائی کورٹ نے کاغذات مسترد کرنے کے کیس میں فیصلہ سنا دیا. پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا اپیلٹ ٹریبیونل نے درخواست گزار کی اپیل تکنیکی گراؤنڈ پر خارج کی تھی. درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ مراد سعید نے ٹکٹ واپس کیا ہے. ہم اس درخواست کو مزید سماعت کیے بغیر نمٹا دیتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے تمام سیاسی بینرز ہٹانے کا حکم دے دیا. 31 جنوری تک پیش رفت رپورٹ طلب. جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے اگر بل بورڈز یا ہورڈنگز کسی امیدوار کی جانب سے ہوں تو مقدمہ درج کیا جائے. کوئی متعلقہ افسر ٹال مٹول سے کام لے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. پولیس والے ملے ہوئے ہوں تو ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں. اس شہر کو جنگل مت بنائیں. £190 ملین اور توشہ خانہ نیب کیسز میں بانی PTI کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار. جیل ٹرائل روکنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پیر کو کیس دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے. عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. حساس اداروں کے افسران نے پلان آف ایکشن سربراہ JIT کو پیش کر دیا. نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے FIA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. PTA کو معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت. مواد اپلوڈ، شیئر یا کامنٹ کرنے والوں کی تمام تفصیلات حاصل کی جائیں گی. اگلے مرحلے میں گرفتاریاں متوقع.
امریکہ کی پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے. ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے. ایران نے 3 ہمسایہ ملکوں کی خود مختاری سرحدوں کی خلاف ورزی کی. چین نے پاکستان اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی. چین کے قونصل جنرل یانگ یوڈونگ کا کہنا ہے اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. پاکستان اور ایران خطے اور مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں. دونوں ملکوں سے کہتے ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. ترک وزیر خارجہ نے بتایا پاک ایران ہم منصب پر بات ہوئی. دونوں ملک کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے. ہماری آرمی نے اگر اس کی جوابی کارروائی کی ہے، میں اپنی آرمی کے ساتھ اور میرا پورا ملک آرمی کے ساتھ کھڑا ہے. اس ونڈرفل آرمی، ہم اس چیز پر خوش ہیں. ایران نے اگر کل حملہ کیا ہے تو پاکستان نے جواب تو دینا تھا. یہ تو اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہے. بھارت ہو یا ایران، پاکستان نے دیا جواب علی اعلان. ایران کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی عوام پاک فوج کے شکر گزار. شہریوں کا کہنا ہے پاک فوج نے ایران کو بہترین انداز میں جواب دیا. سوشل میڈیا پر بھی ایران کو مؤثر جواب دینے پر ٹرینڈ چل پڑے. صارفین نے لکھا دنیا دیکھ لے، پاکستان بھرپور جواب دینا جانتا ہے. اب کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری، رفح میں بچوں سمیت مزید 16 فلسطینی شہید. النصیر اسپتال پر بغیر وارننگ کے بم برسائے. غزہ میں ایک اور یونیورسٹی کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا. مغربی کنارے میں اسرائیل کے ڈرون حملے، 11 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اقوام متحدہ کا فلسطینیوں کے قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ. حماس اور اسرائیل کے درمیان نئے معاہدے کے تحت ٹرک غزہ میں ادویات لے کر پہنچ گئے. امریکہ اور برطانیہ کے یمن میں 4 مقامات پر حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق فورسز نے یمن میں حوثیوں کے 14 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. امریکہ کا حوثیوں کو دوبارہ عالمی دہشت گرد نامزد کرنے کا اعلان. کراچی کے علاقے کورنگی میں فائرنگ سے زخمی ایان دم توڑ گیا. گزشتہ روز ملزمان نے ایان کے ماموں سے موبائل چھینا اور فرار ہوتے ہوئے گولی چلا دی، جس سے میٹرک کا طالب علم ایان زخمی ہوا تھا. کراچی میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں فیل کیے گئے طلباء کا احتجاج جاری. والدین بھی بچوں کے ساتھ احتجاج میں شامل. کہا فیل طلباء نہیں، انٹرمیڈیٹ بورڈ کی کارکردگی ہوئی. کمشنر کراچی فوری طور پر مسئلے پر توجہ دے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. فیل ہونے کا مطلب میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالنا ہے. پاکستان اور دبئی کے درمیان $3 بلین سے زائد سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط. ریلوے، اقتصادی زون اور انفراسٹرکچر میں تعاون کیا جائے گا. فریٹ کوریڈور، ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک اور فریٹ ٹرمینلز کا قیام بھی شامل. منصوبوں کی تکمیل سے کراچی میں ٹریفک میں بہتری اور لاجسٹک اخراجات میں کمی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات. پنجاب حکومت اور کینیڈا کے درمیان افرادی قوت کو کینیڈا بھجوانے کے حوالے سے مجوزہ معاہدے پر بات چیت. اسموگ سے نمٹنے کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا پاکستان اور کینیڈا میں بہترین دوستانہ تعلقات موجود ہیں. ملک بھر میں سردی کا زور برقرار. اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -7، کالام -6، گلگت گوپس -4، استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری ریکارڈ. اوکاڑا میں ٹول پلازا کے قریب دھند کے باعث 3 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 7 افراد زخمی. پاکستان کرکٹ بورڈ کا شاہین شاہ آفریدی، بابر اعظم، محمد رضوان اور وسیم جونیئر کو غیر ملکی لیگز کے لیے NOC دینے کا فیصلہ. T20 کپتان شاہین آفریدی کا IL T20 کے ساتھ معاہدہ ہے. بابر، رضوان اور وسیم جونیئر BPL میں ایکشن میں دکھائی دیں گے. ذرائع کے مطابق فخر زمان اور اعظم خان کو لیگز کے لیے تاحال اجازت نہیں ملی.
سیریز کا وعدی عزت بچانی ہے، کرائسٹ چرچ میں روٹھی جیت بنانی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل کھیلا جائے گا۔ کیویز کو 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل۔ سندھی اور اردو ڈراموں کے معروف فنکار گلاب چاندیوں کی 5ویں برسی۔ چاند گرین، نوری جام تماچی، ماروی، ساگر کا موتی، غلام گردش اور جنگل مشہور ڈراموں میں شامل۔ بے باک اور سلگتے موضوع، کاٹدار جملے اور منفرد انداز، اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار اور خاکہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے جدا ہوئے، 69 برس گزر گئے۔